औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा शुक्र एहसान है कि उसने जो है हमें इस बात की तौफीक बख्शी कि अपने कारोबार और दीगर मसरूफियात ज़िंदगी को तर्क करके यहाँ पर जुम्मा के लिए हाजिर हों और न सिर्फ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी और उसकी जो है नमाज यहाँ पर अदा करें, बल्कि उसके साथ साथ में कुछ चीज़ें जो है सीखने और जानने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बेशक बेइंतहा हम पर एहसान है कि अल्लाह ताला ने जो है हमें मुसलमान माशरे में पैदा किया, और ये कोई जो है छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटा अम्र नहीं है। ये अल्लाह ताला की हकीकतन जो है बहुत बड़ी जो नेमतों में से एक है कि अल्लाह ताला ने हमको जो है एक ऐसे समाज का हिस्सा बनाया जो उसके बताए हुए रास्ते पर, उसके बताए हुए तौर तरीक़ों पर और उसके बताए हुए ज़ाब्ते हयात पर अगर चलता नहीं है तो कम से कम चलने की कोशिश करता है, या कम से कम उसका अज़्म रखता है। ये यकीनन जो है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे समाज, बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारी कौमें रहती है, लेकिन अक्सर के पास में जो है कोई कॉमन, ये कहना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। जिंदगी को गुजारने का, जिंदगी को बसर करने का कोई ज़ाब्ता नहीं होता है। हर शख्स को इनफरादी तौर पर जिस तरीके से लगता है वो उस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है। हर शख्स को जो चीज़ सही लगती है वो उसके हिसाब से करता है, और उसकी वजह से अक्सर हम देखते हैं कि समाज में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तनाज़ात होते हैं। एक शख्स को एक बात सही लगती है, दूसरे शख्स को दूसरी बात सही लगती है, और उसकी वजह से वो कभी भी जो है एक सफ़े पर, एक पेज पर नहीं आ पाते हैं। तो ये यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा हम पर ये कहना चाहिए कि करम है कि उसने हमको एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट दिया, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा खाका दिया जिसको हम तमाम लोग जो है जिस पर अग्री करते हैं, जिसको हम इख्तियार करते हैं, और उसके हवाले से जो है एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारे पास में ये कोई इज्तमाई ज़ाब्ता नहीं होता तो हमारी हालत भी जो है दुनिया की दीगर अक़वाम की तरह होती। मोहतरम हज़रात, ये ज़ाब्ता तो जो है अल्लाह ताला ने हमको दिया है अपने कलाम के ज़रिए से, अपने अंबिया कराम की तालीमात के ज़रिए से, और फिर उसके बाद में अल्लाह ताला के जो बरगज़ीदा बंदे हैं उन्होंने इन तालीमात को जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाया, उसके ज़रिए से जो है हमको ये ज़ाब्ता, हमको ये जो है फ्रेमवर्क दिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम तमाम लोग जो है इंसान है, और इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। इंसान के साथ में जो है उसका नफ्स जुड़ा हुआ है, इंसान के साथ में उसकी नफसानी ख्वाहिशात जुड़ी हुई है, और उसके नतीजे में होता ये है कि ये तमाम तालीमात, ये तमाम जो चीज़ें जो हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनायत की है, उसके बावजूद जो है हम कहीं ना कहीं अपने ख्वाहिशात के पीछे जाते हैं, कहीं हम अपनी अना के पीछे जाते हैं, कहीं जो है हम अपनी जो कमज़ोरियां हैं उन कमज़ोरियों को दूर नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से ये मुकम्मल जो रास्ता अल्लाह ताला ने हमको बताया है ज़िंदगी गुजारने का, हम कहीं ना कहीं उससे भटक जाते हैं, और फिर उसके असरात इवन मुस्लिम माशरे में जो है हमको नज़र आते हैं। एक चीज़ ये कहना चाहिए कि बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि आप किसी मुस्लिम बस्ती में चले जाएं, ख़ासतौर से अगर हम यहाँ पर जहाँ पर जिस मुल्क में हम रहते हैं, हिंदुस्तान की बात करें, और जिस रियासत और जिस इलाके में हम रहते हैं उसकी बात करें, तो अक्सर मुस्लिम बस्ती में जब हम जाते हैं तो कुछ चीज़ें जो है बहुत नुमायाँ हमको नज़र आती है, जिसमें से एक चीज़ अक्सर लोग शिकायत भी करते हैं और उसकी तरफ तवज्जो भी दिलाने की कोशिश करते हैं। वो ये कि आपको दिखाई देगा कि गंदगी का ढेर वहाँ पर पड़ा होता है। जाहिर सी बात है उसके पीछे जो है बहुत सारी सोशो इकोनॉमिक रीज़न है, समाजी और माशी जो है उसकी वजूहात भी है कि अक्सर होता यह है कि मुस्लिम आबादियों को या फिर दलित आबादियों को शहर के एक ऐसे इलाके में गेटवाइज कर दिया जाता है जहाँ पर जो है बुनियादी सहूलियात का फुकदान होता है। लेकिन उसके बावजूद जो है हमको ये चीज़ कहना पड़ता है कि एक चीज़ जो हमको दिखाई देती है मुस्लिम इलाकों में, वो जो है गंदगी दिखाई देती है।
پھر ایک چیز جو چونکہ ہم لوگ سب اسی بستی میں رہتے ہیں تو ایک اور چیز جس سے ہم تمام لوگوں کا سابقہ پڑتا ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن لوگوں کے اندر میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، پڑوسیوں میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر. کبھی کبھی بات جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، مار پٹائی پر آ جاتی ہے، لوگ جو ہے ہتھیار نکال لیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے، اس حد تک کی صورتحال پہنچ جاتی ہے. کبھی کبھی جو ہے ہم کو پڑوس کے گھروں سے جو ہے بہت زور زور سے جو ہے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہے، اور جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میاں بیوی میں ہی یا رشتہ داروں میں ہی آپس میں جو ہے کوئی تنازع، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی میں بھی جو ہے بہت یہ کہنا چاہیے کہ سگے رشتوں میں بھی جو ہے دراڑیں آ جاتی ہے، اور وہ دراڑیں جو ہے سالہ سال چلتی رہتی ہے، اور اس کا خمیازہ یہ کہنا چاہیے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی بھگتتی ہیں. تو اس کا نقصان جہاں پر ہم کو تو ہوتا ہی ہے، بحیثیت فرد معاشرے کے، ایک فرد کے، معاشرے کے ایک رکن کے، ہم کو تو اس کا نقصان ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے دین اسلام کی جو تصویر دنیا کے سامنے جو جانی چاہیے، کہیں نہ کہیں اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ دین اسلام کی جو دعوت ہے، دنیا کو جو ہے دین اسلام کی جو ہے سچائی بتانے کا کام جو ہے وہ محض زبان سے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عادات و اخلاق تھے، اس نے دین اسلام کی ترویج و تشہیر میں جو رول ادا کیا ہے وہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی دعوت نے بھی نہیں کیا ہوگا. تو یہ کہنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ جب تک کہ دین اسلام کا صحیح عکاس نہیں بنے گا، قرآن کی صحیح تصویر جو ہے ہم جب تک کہ دنیا والوں کے سامنے نہیں پیش کریں گے، ہم کتنا ہی لوگوں کو بتائیں کہ دین اسلام جو ہے یہ اتنا اچھا مذہب ہے، اس پر آپ عمل کریں گے تو یہ اس کے فوائد ہوتے ہیں، لوگ جو ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، لوگ جو ہے اس کی فیوز و برکات کو جو ہے دیکھ نہیں پائیں گے، اور چونکہ وہ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے اس کے لیے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر پائیں گے. تو اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جہاں تک کہ ہو سکے اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو جو ہے دین اسلام کا جیسا جیتا جاگتا نمونہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اس طریقے سے بنانے کی کوشش کریں. میں نے بات کی کہ جو ہمارے بیچ میں تنازعات ہوتے ہیں، ہمارے بیچ میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، وہ جو ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کی شبی، اسلامی معاشرے کی شبی جو ہے وہ داغدار ہوتی ہے. اور کیسے جو ہے اس چیز کو دور کیا جائے، اس کا بھی جو ہے حل ہم کو قرآن و حدیث سے الحمدللہ ملتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی تنازع ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی آپس میں جو ہے لوگوں کی چپکلش ہو گئی، اب اس کو کیسے دور کیا جائے، کیسے ریزالو کیا جائے، وہ اپنے آپ میں ایک چیز ہے جس کو کانفلکٹ ریزولوشن جو ہے عام زبان میں کہا جاتا ہے، وہ تو ایک چیز اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن یہاں پر آج ہم یہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے صورتحال یہاں تک کہ نہیں پہنچے کہ ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتارو ہو جائے. یعنی وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، انسان بیمار ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوا دارو کرے، اس سے اچھی چیز یہ ہے کہ انسان کو بیمار ہونے سے پہلے روک دیا جائے. بچوں کو اکثر ہم کہتے ہیں کہ بھئی سردی زکام نہ ہو، اس کے لیے ہم بہت ساری احتیاطی تدابیر کرتے ہیں کہ دوا کھانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں تاکہ جو ہے صورتحال وہاں تک نہ پہنچے. تو اسی طریقے سے ہم وہ کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہے اس پر بات کریں گے. وہ کیا چیزیں، وہ کیا رویہ ہے جو ہم اختیار کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے آپس میں جو ہے تنازع ہونے سے پہلے رک جائے، جھگڑا ہونے سے پہلے اس کا سد باب ہو جائے. اس کے لیے جو ہے ہم انفرادی طور پر یعنی ایز این انڈیویجول خود جو ہے کیا کام کر سکتے اس پر بات کریں گے، اور پھر تھوڑی سی بات اس پر بھی کریں گے کہ باقی کے جو افراد ہے، یعنی ہمارے آس پاس کا جو معاشرہ ہے، جو دیگر رشتہ دار ہے، جو دوست و احباب ہے، جو پڑوسی ہے، وہ لوگ کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے بات آگے بڑھنے سے رک جائے. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور قرآن سے ہم کو کیا تعلیمات ملتی ہے جس کے نتیجے میں جو ہے ہم یہ پریکاشن لے سکتے ہیں تاکہ یہ چیزیں نہ ہونے پائے. جو سب سے پہلی تعلیم جو ہے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وسعت ظرفی اختیار کرے. وسعت ظرفی کا مطلب عام بول چال میں کہا جائے تو انسان جو ہے اپنا دل جو ہے وہ بڑا کرے،
اکثر ہوتا یہ ہے کہ دلوں کی تنگی کی وجہ سے ہم جو ہے کہیں نہ کہیں اپنے بھائی کے تعلق سے یا اپنی بہن کے تعلق سے اپنے دل کے اندر میں کجی پاتے ہیں، اپنے دل کے اندر میں ایک یہ کہنا چاہیے کہ تنگی پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے بات آگے بڑھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ترمذی میں آئی ہے، اس کے حوالے سے ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیکھیے کتنی ریلیونٹ بات یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی شخص کے پاس سے گزروں اور وہ نہ تو میرے ملنے کا حق ادا کرے اور نہ میری ضیافت کرے، یعنی میں کسی کے پاس میں جاؤں تو وہ مجھ سے اچھے سے نہ ملے اور میری ضیافت نہ کرے، یعنی مجھے جو ہے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہ پوچھے، اور اس کے بعد اس کا گزر میرے پاس ہو تو میں اس کی مہمانداری کروں یا میں اس سے بدلہ لے لوں۔ ہے نا، ہمارے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے، خاص طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر جب ہم جاتے ہیں کسی کے دعوت میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے میرے ساتھ میں اچھے سے بیہیو نہیں کیا، میری مزاج پرسی نہیں کی، یا میں کسی کے گھر پہ گیا ملنے کے لیے، اس نے مجھے پانی تک نہیں پوچھا، اکثر لوگ اس طریقے سے شکایت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا سوال جو ہے اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اس نے میرے ملنے کا حق ادا نہیں کیا، میری ضیافت نہیں کی، تو اگلی بار جب وہ میرے پاس میں آئے تو میں اس کی مہمانداری کروں یا مت کروں؟ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے تو اپنے کو پوچھا نہیں، اپنے کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو پوچھنے کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ تم اس کی مہمانی کا حق ادا کرو۔ یہ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے کہ سامنے والا آپ سے جس طریقے سے پیش آ رہا ہے آپ کو اسی طریقے سے پیش آنا ضروری نہیں ہے۔ ٹٹ فار ٹیٹ جو کہا جاتا ہے، جیسے کو تیسا، وہ جو ہے اسلام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مزاج یہ ہے جو ایک دوسری حدیث میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عقبہ، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، اور جو تمہیں نہ دے تم اسے دو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ کیا پیاری حدیث ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تمہیں نہ دے تم اسے دو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ جو آئیڈیل ہے یہ بہت مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیز ہم کو سکھائی ہے یہ کرنا واقعی بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر انسان یہ چیز کرے تو اس کو ایک ایسی نعمت، ایسی دنیاوی نعمت ملتی ہے جو شاید اس نے امیجن بھی نہیں کیا۔ مطلب آخرت میں تو اس کا اجر ملے گا، انشاءاللہ ہم اس کے تعلق سے بھی بات کریں گے، لیکن دنیا میں بھی انسان کو جو ہے اس رویے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور وہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ قرآن کے اندر میں جو قرآن کی مشہور آیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ نیکی اور بدی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، تم برائی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو۔ کسی نے تمہارے ساتھ کوئی غلط برتاؤ کیا، کسی نے تمہارے ساتھ جو ہے برا رویہ اختیار کیا، بدتمیزی سے بات کی، تمہاری طرف جو ہے دھیان نہیں دیا، تم کو سخت سوس کہا، لیکن اگر کوئی شخص یا کسی نے تمہارا حق مار لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کی برائی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو، اور پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے اور اس شخص کے درمیان جو دشمنی تھی وہ گویا تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ یہ جو چیز ہے یہ دیکھیے کتنے اچھا یہ کہنا چاہیے کہ ہم کو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا بیہیو کریں تو تم جو ہے اسی طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ برتاؤ مت کرو، تم جو ہے بڑاپن دکھاؤ، تم جو ہے بڑا دل دکھاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز خود کر کے بتائی نا۔ آپ لوگ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے، یہاں پر بچوں کو بھی پتا ہوگا، بڑھیا کا واقعہ جو روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، اور ایک دن جب اس نے نہیں ڈالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پوچھا کہ بھئی وہ کیوں نہیں ڈال رہی، تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کرنے گئے، اس کا حال احوال پوچھنے گئے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے اتنا زیادہ متاثر ہو گئی کہ اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ کیا ہم یہ چیز کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ چیز امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی، آپ کا پڑوسی جو آپ کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، اس کے گھر سے پانی لیک ہوتا ہے، آپ کے گھر کے سامنے کچرا پھینکتا ہے، اس کے بچے آپ کے گھر کے سامنے کرکٹ کھیلتے ہیں، اکثر جو ہے بیل بجا کر بھاگ جاتے ہیں، کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ میں اس طرح کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کر کے دیکھیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو شاید وہ شخص اپنے دل میں جو ہے
کہیں نہ کہیں ایک شرم محسوس کرے گا کہ میں تو اتنا برا رویہ اس کے ساتھ میں اختیار کرتا ہوں، لیکن اس نے جو ہے اس کے برعکس کس طرح کا جو ہے مجھ سے بیہیویئر کیا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہتری کی طرف آ جائے۔ تو پہلی چیز جو ہم کو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ وسعت ظرفی، ہم کیسے جو ہے اپنا دل بڑا کریں۔ پھر اکثر دیکھیے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ کوئی بہت بڑی چیز کی وجہ سے جو ہے نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر جو جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ تو خیر سے بہت جو ہے یہ کہنا چاہیے کریٹیکل مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز، کسی نے کسی کو کچھ چیز کہہ دی، کسی کی گاڑی سے ٹکرا گئی، کسی نے جو ہے کسی کو کچھ چاہتے نہ چاہتے ہوئے کہہ دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ چیز جو ہے پھر گالیوں تک پہنچ جاتی ہے، پھر پورا خاندان انوالو ہوتا ہے اور یہ چیز بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اب اس چیز کو یہ کہنا چاہیے اس چیز کی جڑ کیسی کاٹی جائے، اس چیز کو کیسے روکا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت جو ہے پیاری جو ہے ہدایت ہم کو ملتی ہے۔ یہ ہدایت جو ہے صرف جھگڑوں کو روکنے کے لیے اور تنازعات کے تدارک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان جنرل جو ہے یہ لائف کا جو ہے ایک بہت گولڈن رول ہے۔ اگر انسان اس کو اپنائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے، تو ایک بخاری و مسلم کی جو ہے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ خاموش رہے، انسان جو ہے غیر ضروری بات نہ کرے۔ ہمارے یہاں پر اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے غیر ضروری چاہتے نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ بس عام زبان بولتے بڑبڑ کیے جاتے ہیں۔ اس میں ان کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ میری بات سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، کوئی میں ایسی بات بول دوں جو کسی کو چپ جائے، اس کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ یا پھر لوگوں کی حساسیت ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کو لے کر، ہم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، بات بے بات جو ہے ہم کسی کے باپ کے تعلق سے کوئی چیز کہہ دیتے ہیں، کسی کی ماں کے تعلق سے کوئی چیز، کسی کے خاندان کے تعلق سے کوئی چیز کہہ دیتے ہیں، اور ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ چیز کتنی سینسیٹیو ہے۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی کہ تم یا تو اچھی بات کہو یا خاموش ہو جاؤ۔ تو خاموش رہنا جو ہے اپنے آپ میں جو ہے ایک بہت بڑی ویلیو ہے، اور انسان اس کو اختیار کرے گا تو بہت سارے جو ہے تنازعات اور جھگڑے سے بچ سکتا ہے۔ پوری حدیث ہم سنتے ہیں، اس میں آگے بھی جو ہے بہت کام کی باتیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ دیکھیے چیزیں کنیکٹڈ ہے، خاموش رہنا، پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، جو شخص اس کے گھر پہ آئے اس کی عزت کرے۔ پھر خاموشی کے یہ کہنا چاہیے کہ اہمیت پر ایک بہت چھوٹی سی لیکن امپیکٹفل دوسری حدیث بھی ملتی ہے، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ یعنی انسان جو ہے اگر خاموش ہو جاتا ہے، غیر ضروری جو ہے کسی نے کوئی تلخ بات کہہ دی، کوئی تیکھی بات کر دی، اس نے جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہ گیا، چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے انسان لیکن اس نے نہیں کہا، وہ جو چپ ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے نجات پا لی، اس نے کامیابی حاصل کر لی، وہ جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ سرخرو ہو گیا۔ تو جس نے خاموشی اختیار کی وہ اس نے نجات پائی۔ تو اگلی بار جب آپ کبھی جو ہے اپنے دل کے اندر میں اس ارج کو محسوس کریں کہ نہیں اس نے ایسا بولا میں اس کا جواب دے کر رہوں گا، پھر انسان جو ہے دنوں تک کے جو ہے اپنے دل کے اندر میں وہ ایک یہ کہنا چاہیے ایک وہ بوجھ لے کر چلتا رہتا ہے کہ نہیں میں اس کو جو ہے اس کا ترکی بترکی جواب دوں گا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس چیز کو وہیں دفن کر دیجئے، آپ خاموش ہو جائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان اگر ایسا کرے گا تو وہ نجات پالے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ خدا نخواستہ جو ہے انسان نے جو ہے خاموشی اختیار نہیں کی، اس نے جو ہے سامنے والے کو کچھ الٹا کہہ دیا، اس نے کچھ اور پلٹ کر کہہ دیا۔ اب ہوتا یہ کہ دونوں طرف کے کیا ہو جاتے ہیں، ٹیمپرز ہائی ہو جاتے ہیں، پارا جو ہے چڑھنے لگتا ہے، انسان جو ہے وہ غصہ اختیار کر لیتا ہے، اور پھر جب انسان غصے کے سٹیج پر پہنچ جاتا ہے then all the bets are off، یعنی پھر جو ہے انسان کو روک پانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان پھر جو ہے ایک مرتبہ غصہ اختیار کر لے تو پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کو روک پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات وہ اکثر غصہ ہونا کہیں نہ کہیں اپنا حق سمجھتے ہیں، اور غصے کے اندر میں ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی پر برہم ہو رہا ہوں، کسی کو چلا رہا ہوں تو میں اس پر اپنی ڈومیننس ثابت کر رہا ہوں، اپنی مردانگی جو ہے میں کہیں نہ کہیں وہ اس کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہے نا۔
انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ زور سے بولے گا، جتنا زیادہ تیکھا بولے گا، وہ کہیں نہ کہیں اس کو معاشرے میں بڑا بنا کر وہ چیز جو ہے رکھے گی. یہ پوری جو مینٹیلٹی ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بالکل الٹی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم میں کہ پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ شہزور اور پہلوان کو حقیقت میں وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یعنی اپنے غصے کو قابو میں رکھنا وہ جو ہے اصل طاقت ہے. اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ غصے کے جوش میں آ کر جو ہے آپ کتنے لوگوں کو سخت سناتے ہیں، وہ چیز میں کوئی طاقت، وہ چیز میں کوئی بڑائی نہیں ہے، بلکہ اصل اسٹرینتھ، اصل قوت تو یہ ہے کہ انسان کتنا ہی غصے کی حالت میں آ جائے وہ اپنے غصے کو پی جائے. یہ جو ہے انسان کی اصل طاقت ہے نا. یہ چیز تو بہت آسان ہوتی ہے، غصے کے جوش میں آ کر جو ہے کچھ کر گزر جانا اور بعد میں اس پہ پچھتانا، اس وقت اپنے آپ کو روک پانا جو ہے وہ اصل یہ ہے. اور پھر اس کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آ جائے تو چاہے کہ بیٹھ جائے، اور پھر غصہ اگر جاتا رہے تو ٹھیک، ورنہ وہ لیٹ جائے. یعنی اپنا جو یہ کہنا چاہیے کہ انسان ٹیمپریچر جو ہے کس طریقے سے کم کرے، اس کا طریقہ بھی بتایا کہ بھائی تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بھی غصہ آ رہا ہے تو پھر تم جو ہے لیٹ جاؤ. تم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اور زیادہ ایکسائٹیڈ مت کرو، تم جو ہے اپنے آپ کو روک دو. اور پھر جو ہے دنیا میں تو جو اس کا فائدہ ہوگا سو ہوگا، یہ چیز جو ہے آخرت میں بھی جو ہے ہمارے لیے جو ہے جزا کی آخرت میں بھی جو ہے یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا سبب بنے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص غصے کو پی جائے، حالانکہ اسے اس پر قدرت حاصل ہے کہ وہ اپنے غصے کو نافذ کرے اور اس کے تقاضے کو پورا کرے. یعنی انسان کے پاس میں اتنی پاور ہے کہ اگر اس کو کسی پہ غصہ آ جائے، جیسے اکثر ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، جو لوگ جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ کچھ پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں، آفس میں جو ہے مینیجریل پوزیشن میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کے انڈر میں کام کرتے ہیں، یا پھر وہ گھر کے بڑے ہوتے ہیں، بچے ان سے ڈرتے ہیں، تو ان کو ایک کہیں نہ کہیں سیڈسٹک پلیزر ملتا ہے، دوسروں کو ستا کر، دوسروں کو یہ کہنا چاہیے کہ دبا کر جو انسان کو ایک لذت ملتی ہے نا. تو انسان کیا کرتا ہے، غصہ آ جائے تو پھر جو ہے لوگوں کو سخت سنا دیتا ہے، غصہ آ جائے تو پھر وہ جو ہے اپنی منمانی کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس شخص کو اس بات پہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکے اور جو ہے وہ اس کو یہ پورا، اس کے تقاضوں کو پورا کر سکے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلائے گا، یہاں تک کہ اس کو اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو بھی چاہے اپنے لیے منتخب کرے. یعنی جنت کی جو حور اس کو پسند آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ تم اس کا انتخاب کر لو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے یہ عمل، غصہ پی جانا جو ہے اتنا پیارا عمل ہے. تو یہ چیز جو ہے ہم کو سمجھنا چاہیے. چوتھی چیز جو ہے وہ انسان جس چیز کو اختیار کر سکتا ہے جھگڑوں سے بچنے کے لیے، آپس کے جو ہے تنازعات کو دور کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان تواضع اختیار کرے، انسان جو ہے انکساری اختیار کرے. تواضع کا مطلب کیا ہوتا ہے، انکساری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بجائے چھوٹا سمجھے، انسان اپنے آپ کو بڑا بتانے کی بجائے چھوٹا بتائے. اسی کو تو انکساری کہتے ہیں. انسان جو ہے وہ منکسر مزاج ہو، وہ جو ہے ہر جو گیون اپارچونٹی ہے اس میں جو ہے اپنی بڑائی، اپنی ڈینگے جو ہے دنیا کے سامنے مارتا نہ پھرے کہ میں تو ایسا ہوں، میں تو یہ کر سکتا ہوں، تو میرا کیا کر لے گا. یہ جو اپروچ ہے نا کہ میری تو فلاں شخص سے پہچان ہے، میں تو اس میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہوتا ہے نا، اکثر ہم لوگ بھی کرتے ہیں کبھی نہ کبھی دنیا میں اپنی رعب جمانے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ فرمایا کہ یہ جو عمل ہے یہ درست عمل نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے اپنے آپ کو چھوٹا بتا کر رکھے دنیا کے اندر میں. ایک حدیث مسلم کی کہ صدقے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے. انسان جو ہے پیسہ دیتا ہے تو اس سے اس کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے، اور خدا کسی بندے کو عفو اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی عزت و وقار میں اضافہ کرتا ہے. یعنی آپ کسی سے معافی مانگے تو آپ کی عزت کم نہیں ہوتی ہے، آپ کی عزت جو ہے وہ بڑھ ہی جاتی ہے، کیونکہ عزت کا دینے اور لینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور کوئی شخص خدا کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو خدا لازماً اسے بلند کر دیتا ہے. بلندی جو ہے آپ کے چاہنے، آپ کے بولنے سے نہیں ملتی ہے، بلکہ بلندی جو ہے جب آپ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو
بلندی اختیار کرتا ہے. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے بولنے سے آپ جو ہے بڑے ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے جو ہے آپ بڑے ہو جاتے ہیں. پھر جو شخص جو ہے فخر کرتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے, بڑپن کا اظہار کرتا ہے, اس کو جو ہے کیا وعید آئی ہے. آپ یہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بہقی کی حدیث ہے, کہ جو شخص خدا کے لیے تواضع اختیار کرے خدا اسے بلند کر دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہو جاتا ہے. اور اس کے برخلاف جو شخص تکبر اور غرور کرتا ہے خدا اسے پست کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹا کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا بتاتا ہے, اور پھر وہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے اگرچہ وہ خود کو بڑا تصور کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں کتے اور سور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے کیا باتیں کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ میں جو ہے اپنے آپ کو جس طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہوں لوگ مجھے اسی طریقے سے پرسیو کر رہے ہیں. یہ جو ہے خام خیالی ہے, یہ سوچنا غلط ہے, کیونکہ جو انسان گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے اس کو چاہیے کہ کبھی جو ہے وہ معلوم کرے کہ لوگ پیٹھ پیچھے اس کے تعلق سے کیا باتیں کرتے ہیں. اس کو اندازہ ہوگا کہ لوگ جو ہے اس کے تعلق سے کبھی اچھی رائے قائم نہیں کرتے, بھلے سے اس کے سامنے جو ہے وہ اس کے ڈر کی وجہ سے جھک جائیں یا پھر جو ہے خاموشی اختیار کر لے, لیکن کبھی بھی اس کو دل سے نہیں چاہیں گے. وہ کبھی بھی جو اس کو بڑا نہیں سمجھیں گے, وہ پیٹھ پیچھے جو ہے ہمیشہ اس کی برائی ہی کریں گے. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے اپنے آپ کو گھمنڈ و تکبر میں مبتلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹا کرتا ہے, لوگوں کی نگاہوں میں اس کی حیثیت کتے اور سور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتی ہے. تو یہ چیز کا جو ہے بہت زیادہ ہم لوگ خیال رکھیں, گھمنڈ و تکبر نہ کریں, کیونکہ گھمنڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کی چادر ہے اور انسان جو ہے وہ اس کی دسترس سے وہ چیز باہر ہے, تو اس کو چاہیے انسان کو کہ وہ گھمنڈ و تکبر نہ کرے. اور آخری چیز جو انسان اختیار کر سکتا ہے, جو بہت سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ مشکل ہے, لیکن انسان وہ چیز سیکھ جائے تو پھر یقین مانیے کہ آدھے جھگڑے ہمارے یہاں کے آدھے اختلافات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, اور وہ ہے عفو درگزر, معافی مانگنا ہے نا. آئی ایم سوری, 3 الفاظ کہنا بہت بولنے کے لیے آسان, لیکن جو ہے برتنے کے لیے بہت زیادہ وہ چیز مشکل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس شخص کے جسم کو زخمی کیا گیا ہو, یعنی ایکسٹریم کسی کو جو ہے اذیت پہنچائی گئی ہے نا, زخمی کر دینا یعنی فزیکلی کسی کو آپ نے ہارم کیا ہو, اور وہ اس کو معاف کر دے جس نے اسے زخمی کیا ہو, تو اللہ تعالیٰ لازماً اس کا درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے. تو یہ چیز جو ہے دس از ان اسٹور فار اس. اگر جو ہے ہم یہ 5 چیزیں جو یہاں پر بتائی گئی ہے وہ انسان اختیار کر لے تو دنیا میں تو دنیاوی زندگی تو بہتر ہو ہی جائے گی اس کی, لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ اس کی آخرت کی جو زندگی ہے وہ جو ہے مالا مال ہو جائے گی, اور وہی جو ہے اصل انسان کی دنیاوی متاع ہے. دنیا کے چند روزہ زندگی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے قطع تعلق کریں گے, ہم ان سے جھگڑے مول لیں گے, اور اس کی وجہ سے جو ہے گویا کہ ہم اپنی انا کو قائم رکھیں گے, ہم جو ہے اپنی حیثیت کو قائم رکھیں گے. یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے. اصل جو چیز جس کے پیچھے ہم کو بھاگنا چاہیے وہ جو ہے آخرت کی زندگی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کلیئر کر دیا کہ آخرت میں وہی کامیاب ہوں گے جو غصے کو پی جائیں گے, جو لوگوں کو معاف کر دیں گے, جو اپنے آپ کو بڑا نہیں بتائیں گے بلکہ انکساری اختیار کریں گے. یہی لوگ جو ہے دنیا میں کامیاب ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث جو ہے وہ بتا کر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں, اور یہ جو حدیث ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس میں بشارت دی ہے, اس میں ان لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جو آپس میں محبت کرتے ہیں, جو باہم اتفاق سے رہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو لگے گا کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے, لیکن آپ محض اس کے لیے اس کے ساتھ میں محبت روا رکھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا دینی بھائی ہے, اس کے لیے آپ اس سے محبت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام جو ہے, انعام کا وعدہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور وہ یہ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو میری عظمت و جلال کے سبب سے باہم محبت رکھتے تھے. وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں, اس کے لیے نہیں کیونکہ وہ شخص اس کو اچھا لگتا ہے, اس کے لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس سے محبت کرے. تو ایسے لوگ کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا, جبکہ آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے.
تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے متمنی ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج جو سوا نیزے پر ہوگا ہم کو اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ ملے، تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے آس پڑوس والوں سے، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اور یہ کہنا چاہیے کہ پوری دنیا والوں سے جو ہے محبت کا معاملہ کریں، ان کو معاف کریں، چھوٹی موٹی باتوں کو جو ہے درگزر کریں، خاموشی اختیار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی جو ہے ہم کو کامیابی عطا کرے۔ آمین۔ واخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔